वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमरीका के हवाले से। ईरान और अमरीका के दरमियान जो जंग बंदी का ऐलान हुआ था वो तो अभी भी जारी है, मगर सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी लग नहीं रही। दोनों ममालिक जो है उनकी कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि उनकी कोई पैगामात एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत एक लेवल पर जारी है, मगर कोई फ़ैसला हो रहा है या नहीं हो रहा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ आज मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई कि अमेरिका एक दफ़े फिर ये कंसिडर कर रहा है मिलिट्री ऑप्शंस और देख रहा है कि क्या वो दोबारा एक फिर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ईरान की तरफ से भी पैगामात आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसकी नाकाबंदी जो है वो हम कह सकते हैं वो अभी भी जारी है, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत सारी दुनिया में बढ़ रही है। उसके साथ साथ उसके जो मसाइल हैं वो खित्ते के लिए, दुनिया के लिए भी बढ़ते ही चले जाएंगे। मगर इसके साथ साथ एक और भी बहुत तेज़ी से इसी खित्ते में डेवलपमेंट हो रही है, और वो है जो गल्फ़ की रियासतें हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हम कह सकते हैं। पहले भी इन पे बात होती थी, ज़िक्र होता था, मगर अब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू शुरू हो गई और ये भी कहा जा सकता है कि इख्तलाफात जो है ये सामने आ गए हैं खुल के। अब इसका ऑब्वियसली एक जो सबसे बड़ा ऐलान पिछले दिनों में हुआ वो ये था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उन्होंने ये कहा कि वो ओपेक को छोड़ रहे हैं। ओपेक को जो है उसको छोड़ने का मतलब ये है कि वो अब अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है, तेल की प्रोडक्शन है, अपनी मर्ज़ी से कर पाएंगे और वो शायद ज़्यादा करेंगे। ओपेक में लिमिटेड कैपेसिटी थी, क्योंकि ओपेक का जो ख्याल था या जो उनकी लाहे अमल था वो ये था कि तेल की मकदार को कम रखा जाए ताकि तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहें या एक सर्टन लेवल तक रहें। मगर यूएई का हमें ये भी लग रहा है कि इस किस्म की उनकी सोच थी कि वो समझते थे कि तेल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट में भेज दें। तेल की कीमत अगर कम भी होती है तो कोई बात नहीं, बिक जाए वो, और वो वॉल्यूम पे फोकस करना चाहते थे। ये एक इख्तलाफ था जो ओपेक में ही जारी रहा बहुत अरसे, बट अब उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया है कि वो ओपेक को छोड़ देंगे। इसके पीछे ऑब्वियसली जो बहुत से लोग इसको देख रहे हैं वो इसको लिंक भी कर रहे हैं इस बात से कि जो गल्फ़ रियासतों के दरमियान इख्तलाफात या दूरियां जिनको हम कह सकते हैं, उसमें ये था कि जो यूएई है वो इज़राइल और इज़राइल के साथ साथ भारत और अमेरिका के भी करीब है, जबकि सऊदी अरेबिया का न सिर्फ ओपेक के हवाले से एक मुख्तलिफ सोच थी, बट इसके साथ साथ ये जो पिछले दिनों में भी सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो सऊदी अरेबिया की इधर भी मौक़िफ़ या सोच मुख्तलिफ रही है। उनकी पूरी कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान के ज़रिए जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान वो जारी रहे और उनमें से कोई नतीजा निकल आए। ये दोनों इश्यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम भी है, और इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब ने, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, डॉन के लिए कॉलम भी लिखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जाहिद साहब और डॉक्टर साहब, कोशिश ये करेंगे कि ज़रा पहले ओपेक पे बात कर लें और यूएई और सऊदी अरेबिया और फिर ईरान पर भी आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक बहुत हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड इशू है और शायद लोग इसको इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते रहे। जी जाहिद साहब, ओपेक से यूएई का निकलना, इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे अगर आप कमेंट भी करें कि क्या ये सिर्फ तेल के ऊपर इख्तलाफात है, तेल की कीमत और हम जो कहें उसकी सप्लाई पर इख्तलाफात है, और देयर आर बिगर इश्यूज है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो ओपेक से निकलने का फैसला है उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ये इसकी आपने जैसे अभी पहले बात की कि इसमें इख्तलाफात जो है बहुत शदीद होते जा रहे थे सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान। उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो यूएई के जो अपनी एक नई अलायंस या जो कुर्बत हो रही थी उसका भी एक उसी का जो एक तसलसल है।
اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان جو ہے یمن کے مسئلے پہ بھی اختلاف تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساروں میں اختلاف ہے. مطلب یہ کہ سوڈان کی جو سول وار ہے اس میں بھی یو اے ای کا جو اقتدار ہے، جس کو ساتھ دے رہے ہیں وہ جس فریق کو، تو یقین تو اس سے مختلف ہے جو کہ باقی جو ہے یا سعودی عربیہ جن کے ساتھ ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا ہے تو ایک اور مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے وہ صومالی لینڈ کا ہے. صومالی لینڈ جو ہے وہ اس کو سیپریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے صومالیہ سے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک سیپریٹ کنٹری کا درجہ دیا جائے، اور اس کو صرف اسرائیل نے اب تک تسلیم کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے، لیکن اس کی صومالی لینڈ کی اور ایک لحاظ سے بحری گزرگاہ کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس علاقے کی. اور اس کی جو بندرگاہ جو ہے صومالی لینڈ کی، اس کو ڈیولپ کرنے کی یا اس کو رن کرنے کا جو ہے ٹھیکہ وہ یو اے ای کے پاس ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، ایک ہے I2U2 ایک اس طرح کی وہ بنی تھی پہلے، میرے خیال چند سال پہلے. اس کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے BRI جو اس کا چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے اس کو. تو اس میں شروع میں یہی تھا کہ جس میں تھے حصے دار تھے انڈیا تھا، اسرائیل تھا اور یو اے ای تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کنٹریز تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پورا جو ہے ایک نیا ایک ہائی وے وہاں بنایا. وہ کبھی اس کو چل نہیں سکا تھا، لیکن یہ اس قسم کے الائنسز جو بڑھتے آ رہے تھے، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپیک سے علیحدگی جو ہے وہ ہوئی. لیکن اس سے پہلے بھی اوپیک میں کافی جو اختلافات تو موجود تھے، لیکن اس کو حل کر لیا جاتا تھا. پچھلے چند سال صحیح. پہلے کی بات ہے جب قطر نے علیحدگی اختیار کی تھی، لیکن اس کا وقتی طور پہ تھا، پھر وہ دوبارہ شامل ہو گئے. مطلب ایک کیا کہتے ہیں، اس میں اختلافات تو موجود تھے کہ قیمتوں مطلب ایک پروڈکشن کے مسئلے پہ، جیسے کہ ہر آرگنائزیشن میں ہوتی وہ تھی. لیکن یہ جو ہے اس کا ایک بہت ہی زیادہ ایک جیو پولیٹیکل، جیسے آپ نے بات کی تھی، اس کا جو ہے ایک لحاظ سے تسلسل ہے. دوسری ایک اور بات بھی صحیح. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے. یہ بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے. بالکل صحیح، بالکل میں اسی پہ آ رہی تھی ڈاکٹر صاحب. اور یہ جو آخر میں زاہد حسین صاحب نے بات کی ہے، اگر میں اس ایشو کو پہلے آپ کے پاس لاؤں اور آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ آبویسلی تیل کی قیمتیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ میڈیا رپورٹس آئی تھیں سامنے کہ امریکہ نے غالباً اس لیے حمایت کی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں اپنے ڈومیسٹک جو ان کے وجوہات ہیں کہ تیل کی قیمت نیچے ہو. اور یو اے ای کا اوپیک سے نکلنے کا جو ایک مقصد ہو سکتا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ زاہد صاحب نے بالکل صحیح طرح اس کو ایکسپلین کیا کہ اس میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اکنامک، پولیٹیکل اور سیکیورٹی. اکنامک میں تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس قدر یہ 2 مہینے سے جنگ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے جو آئل پروڈکشن، آئل کا فلو رکا ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہ جو گلف کنٹریز کا. اور اس کے علاوہ جو جنگ کا نقصان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ یو اے ای پہ ہوا ہے. جتنے حملے ایران نے کیے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ یو اے ای پہ کیے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں پھر بھی نسبتاً کم تھے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو نقصانات اس کے ہوئے ہیں نا وہ ان کو ریکوپ کرے. اور ریکوپ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جی جیسے ہی مارکیٹ کھلے، یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے، اس سے پہلے تو خیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب ایک دفعہ وہ کھل جائے تو اس کو میکسیمم جو ہے فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ جس طرح چاہے، جتنا کوانٹم چاہے بیچ سکے، جس پرائس پہ بیچ سکے، اور جتنی جلدی اپنے جو نقصانات ہیں ان کو پورا کر سکے. تو اکنامک تو سچویشن یہ ہو گئی. پھر دوسرا پولیٹیکل مسائل ہیں جو ان میں بہت زیادہ شدید 2-3 سال سے چل رہے ہیں. 2-3 سال پہلے بھی یہ بات ابھری تھی کہ ہو سکتا ہے یو اے ای جو ہے وہ اوپیک کو چھوڑ دے، مگر وہ معاملہ دب گیا تھا. مگر اب دوبارہ چونکہ اس جنگ میں ان کے جو آپس میں ڈفرینسز ہیں، اور جو دوسرے مسائل بتائے زاہد صاحب نے کہ صومالی لینڈ میں ان کی لڑائی ہے، سوڈان میں سب سے زیادہ ان کی لڑائی ہے، وہاں پر تو یہ حال ہے کہ جو ریبلز ہیں ان کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے اور گورنمنٹ کو سعودی عربیہ سپورٹ کر رہا ہے.
लिबिया में इसी तरह के मसाइल हैं। तो आपस की जो टेंशन हैं और फिर पर्सनैलिटी क्लैशेस बिटवीन MBS और MBZ वो भी खासे नुमाया हो गए हैं। और तीसरा एंगल जो है वो फिर सिक्योरिटी का बनता है कि जी UAE पे चूंकि इतने ज़्यादा हमले हुए हैं, तो वो ये चाह रहा है कि किसी तरह अमेरिका से अपने जो है ताल्लुकात बढ़ाकर कोई एक खास किस्म का उनके साथ सिक्योरिटी पैक कर ले। क्योंकि आपने एक दो दिन पहले देखा भी होगा कि ये खबरें आई थी कि अमेरिका और UAE के दरमियान एक फाइनेंशियल डील हो रही है करेंसी स्वैपिंग की। तो हो सकता है कि अमेरिका ने भी उनको जी इनकरेज किया, अब तुम ये ओपेक छोड़ो, अपनी प्राइसेस कम करो, उससे हमारा भी फायदा होगा और इन रिटर्न जो है तुम्हें कोई स्पेशल डील दे देंगे। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मिला के जो है ना, ये UAE के फैसले को देखा जाए तो वो बात जो है ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट की, वहाँ की सियासत, ईरान, अमरीका एंड बियॉन्ड। जी जाहिद साहब, ऑब्वियसली मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, आपने और डॉक्टर साहब ने उन पर बहुत रोशनी डाली, बट अब अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखें, ओपेक से अभी UAE ने ऐलान किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो अरब लीग को भी छोड़ दें। ईरान के साथ भी जो है कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि गल्फ़ की रियासतें, अभी तक तो हमेशा उनका जो चाहे डिफेंस पैक्ट था या उनका जो भी फैसला साजी होती थी वो इस मकसद या इस ख्याल के साथ होती थी कि हमारा जो एक एनिमी या राइवल है विद इन द रीजन वो ईरान है। उसमें भी क्या अब हम कोई तब्दीली एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये कैंप शिफ्ट हो रहा है जहाँ UAE और सऊदी अरेबिया की दूरियां बढ़ रही हैं? तो क्या इसका ये भी मतलब है या आने वाले दिनों में क्या इसका ये असर हो सकता है कि ईरान की कुछ कुर्बत हो जाए जो कुछ गल्फ़ की रियासतें हैं उनके साथ? देखिए, इस जंग के नतीजे में जो एक पॉलिटिकल मैप है मिडल ईस्ट का, वो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और अभी भी उसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे एक पहले ओपेक की मैं बात करूं, ओपेक में जो है एक और जो चीज़ रह गई थी, ईरान भी इसका मेंबर है और रशिया भी जो एक ओपेक प्लस बन के आता है उसकी। लेकिन उसमें अब आते हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत साफ नज़र आ रही हैं। इसमें अगर देखा जाए कि ये 6 मुल्क जो हैं गल्फ़ के जो उसके मेंबर भी हैं गल्फ़ कोऑपरेशन के, उसमें अगर देखें तो आपको साफ जो है तकसीम नज़र आती है सियासी। UAE, कुवैत और बहरीन आपको नज़र आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिका से करीब हैं और उनकी जो है वो ईरान के, इसीलिए जो है ईरान के हमले सबसे ज़्यादा वहीं पे हुए। और उसके अलावा देखें 3 जो दूसरे मुल्क हैं वो एक लिहाज से मॉडरेट उनका रवैया है। वो चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो और कुछ जो है तब वहाँ पे कोई जो भी नुकसानात हुए उसको कम से कम किया है, जिसमें कतर है, ओमान है और सऊदी अरेबिया है। तो ये एक तकसीम तो हमें नज़र आती है इस जंग के हवाले से। और मेरा ख्याल ये है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो उसमें फिर जो है ये खलीज और बढ़ती जाएगी। अभी भी अगर आप देखें तो ईरान की भी कोशिश है। देखें, ईरान और सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे चंद साल पहले, और अगर सही मानों में देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी थी कि मिडल ईस्ट में जितनी भी सिविल वॉर चल रही थी जहाँ पे उसमें ये एक क्लास से एक प्रॉक्सी वॉर थी, एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ ईरान थी। लेकिन 3 साल पहले जो है वो चाइना की मदद से जो है वहाँ पे और चाइना के आर्बिट्रेशन की वजह से इन दोनों में ताल्लुकात बेहतर हुए थे और सफारती ताल्लुकात जो टूट चुके थे वो फिर बहाल हो गए थे। लेकिन अभी जो है थोड़ी सी बड़ी थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी, जब ईरान ने कुछ जो है रॉकेट्स वहाँ भी जो है सऊदी अरेबिया को भी हिट किया था। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि डिफ्यूज़ किया जाए सिचुएशन को। अभी आपने देखा होगा कि जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो है कई दफ़ा सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की है। इसी तरह से जो है कतर का सबसे बड़ा स्टेक है यहाँ पे। देखिए, कतर के और ईरान के जो बात गैस फील्ड हैं वो मुश्तरका हैं और मेरा ख्याल ये है कि इसी वजह से कतर चाहता है कि किसी तौर पे भी जो है जंग बंदी हो जाए और कोई मसालियत हो जाए, क्योंकि एक पूरा उनका इकनॉमिक स्टेक भी इस पे मौजूद है। तो ये एक तकसीम नज़र आती है।
لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے، اور یو اے تو بالکل ہی جو ہے لگتا ہے یہ کہ یو اے کی طرف سے تو یہ خواہش کی جا رہی ہے، اور میں خیال اس کی خبریں بھی آئی ہیں کہ وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ جو ہے امریکہ ایران کو بالکل ہی ختم کر دے. میں خیال اس کے رویے جی میں اور اسرائیل کے رویے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو اس کا نقصان تو بہت زیادہ ہوگا، اور زیادہ جو ہے تقسیم ہوگی. لیکن اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ پھر جو ہے کچھ نہ کچھ ایک نئی الائنسز بن سکتے ہیں. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر نیاز، اب نئی الائنسز کا ذکر کیا زاہد حسین صاحب نے. آبویسلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کل ہو یا پرسوں ہو، دس از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. مگر یہاں بھی سر دو طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک یہی ویو ہے کہ نئی الائنسز بنے گی، ذرا اس طرح جو بیلنس آف پاور ہے شاید اس خطے میں وہ تبدیل ہوگا. مگر کچھ لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بارڈرز بھی تبدیل ہو جائیں اگر یہ غیر یقینی بڑھتی ہے، کوئی سرد جنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد معاملہ سیٹل ہوتا ہے. اٹ کوڈ ٹیک ایئرز، مگر ضروری نہیں ہے کہ معاملہ صرف شفٹنگ الائنسز پر ختم ہو. جی ہاں، مگر یعنی سب سے پہلے تو چیز اسی سے شروع ہوگی کہ شفٹنگ الائنسز جو ہیں وہ تو فوری طور پر نکل آئیں گی. بارڈرز چینج ہونے میں تو ظاہر ٹائم لگتا ہے، مگر اب جو الائنسز صاف نظر آ رہی ہیں نا کہ یو اے ای جو ہے وہ سب سے زیادہ کلوز ہو گیا ہے اسرائیل اور یو ایس اے کے قریب، اور اس کی جو ٹینشنز ہیں ایران سے وہ بھی دوسرے جو گلف کے ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں. اس میں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی قطر اور عمان جو تھے وہ تو شروع سے بہت ہی زیادہ جو ہے اس جنگ کے خلاف تھے، اور شروع سے جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے منع کر رہے تھے، اس کو ڈسکریج کر رہے تھے. عمان کے تو وزیر خارجہ نے بیانات بھی دے دیے تھے کہ ہم نے تو معاہدہ کرا دیا تھا اور بالکل قریب تھا، اور اس کے باوجود امریکہ نے جنگ شروع کر دی. قطر نے بھی کچھ اسی قسم کے بیانات دیے، تو وہ تو بالکل ایک الگ تھے. مگر جو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا تھا اس جنگ کو وہ یو اے ای تھا. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، اس کا شروع میں تو یہ آ رہا تھا کہ وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ جب اسے سمجھ آئی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے تو اس نے جو ہے کافی حد تک اپنے آپ کو پیچھے شروع کر دیا تھا، اور پاکستان کے لیے جو میڈییشن رول تھا اس کو بہت پاورفلی وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. ان کے وزیر خارجہ بھی یہاں پہ تینوں میڈییٹر سے ملنے آئے تھے. تو یہ جو ہے اب کافی جو ہے جی سی سی میں خیر تھے تو ہمیشہ اسے پڑھے، مگر اب جو ہے یہ بہت زیادہ جو بڑھ جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی سی سی بالکل ہی جو ہے غیر فعال ہو جائے. جو ان کی میٹنگز ہوتی رہتی تھیں سال میں 2-3 وہ بالکل ختم ہو جائیں، اور اس کے اثر پھر عرب لیگ پہ بھی ہوگا، یقیناً اوپیک پہ بھی ہوگا. تو شفٹنگ الائنسز تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اسی لیے یہ اکنامک اور سیکیورٹی اور پولیٹیکل ایشوز جو ہیں یہ ساری فیوز ہو کے جو ہے ایک ساتھ آ رہی ہیں. اب ان تمام چیزوں پہ جی ایران کا اس پہ کیا اثر پڑنا ہے وہ دیکھنا ہے. اب ایران نے ابھی تک تو جو ہے اوپیک کو نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کی ایران کی تو ہمیشہ سے ان سب سے ٹینشن تھی جی سی سی کنٹریز سے، مگر اس کے باوجود جو ہے ایران جو ہے وہ اوپیک کا حصہ رہا، اور اب بھی وہ جو ہے حصہ رہے ٹھیک. گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یو اے ای نکلے تو ایران جو ہے باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں، قطر، عمان اور ایون سعودی عربیہ اور بحرین تو ہمیشہ سعودی عربیہ کے پاس رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے ان میں جو کچھ دوریاں ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں. چائنا نے سعودی عرب اور ایران کی جو ہے وہ کافی حد تک جو لڑائی تھی اس کو کم کرا دیا تھا. ہو سکتا ہے جنگ کے بعد دوبارہ چائنا یہ ٹھیک. کوشش کرے. ڈیفینیٹلی چینجز تو کافی آنے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب سے اور ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب سے. زاہد صاحب، اب ذرا وقت ہمارے پاس کم ہے، بٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر آنے والے دنوں میں؟ اگر آپ صرف اب ایران اور امریکہ پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آج رپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ ہے وہ دوبارہ ملٹری آپشنز کو کنسیڈر کر رہا ہے، دوسری طرف ایران بھی لچک کوئی خاص نہیں دکھا رہا، کیا کوئی آپ کو چانسز لگ رہے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے دوبارہ جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ میرے خیال اس پہ تھوڑی سی ایسکلیشن ضرور ہوگی امریکہ کی طرف سے، اور اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں. اور یا اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پر ایکسس میں جو خبر آئی ہے کہ وہاں پہ پھر سے تیاریاں شروع کی گئی ہیں زیادہ بڑے حملے کی،
تو ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ذرا ایک ڈرانے کے لیے بھی جو ہے اس قسم کے آتے ہیں، خبریں آتی ہیں کہ اگر حملہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ کہ ایک دباؤ بڑھانے کے لیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ فی الحال کہ کوئی مفاہمت کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا ہے اس وقت. جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک اسٹینڈ اسٹل سے اس پہ آئے ہیں، اور اس میں آگے کوئی بھی کسی طرف سے بھی ہمیں اب لچک نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں ایران کی طرف سے جو تجویز تھی وہ خاصی قابل عمل تھی. ان کا جو آخری جو تھا کہ پہلے یہ 3 انہوں نے سٹیجز میں کہا تھا کوئی بات ہو. ایک طرف تو پہلے یہ تھا کہ ہرمز سے دونوں جو ہے امریکہ اپنا بلاکیڈ ختم کرے اور پھر ایران بھی جو ہے اپنا بلاکیڈ ختم کر دے گا. دوسری طرف پھر یہ کہ اسی طرح سے جو ہے وہ سیز فائر کو بڑھایا جائے اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پہ بات ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ کہ یہ کیونکہ دنیا بھر میں رہتا ہے، دیکھیں نیوکلیئر ایشو ہے بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کرٹیکل مسئلہ بن کے آتا ہے جس میں امریکہ کی طرف سے بار بار بات ہو رہی ہے. لیکن ایران نے تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار رہا ہے اس ایشو پہ. جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جنیوا میں جو دو مہینے پہلے جو بات چیت ہوئی تھی عمان کے نے جس کو ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، تو اس میں تو ایران نے کافی فلیکسیبلٹی دکھائی تھی. اور لیکن یہ تھا کہ اگر بات چیت ہوتی بھی ہے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے پہلے آپ جو ہے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں کچھ ایک کشیدگی کم کی جاتی ہے تاکہ جو ہے مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے. لیکن ٹرمپ کے لیے بھی ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنی فتح کا اعلان کر کے جنگ کو ختم کریں. وہ شاید ممکن نظر نہیں آتا ہے. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہی جو زاہد حسین نے بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹینشنز ہیں یا کشیدگی ہے وہ بڑھ جائے. سر تیل کی قیمتیں آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ the prices will rise further یا کیونکہ اب یو اے ای نے بھی چھوڑ دیا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا زیادہ؟ یو اے کے لیے تو پہلے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلے نا، تھوڑا بہت ان کا تیل تو جاتا ہے فجیرہ سے، مگر پھر بھی میجورٹی ان کا اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو سے جاتا ہے. نہیں، یہ زاہد صاحب کی بات صحیح ہے، مگر اب مسئلہ یہ نا کہ امریکہ کے بھی اپنی انٹرنل لاز ہیں کہ 2 مہینے تک کی جنگ تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ خود کر سکتا ہے. اس سے آگے اگر اس نے بڑھانا ہے تو اسے پھر کانگریس سے اپروول لینا ہوگا، نہ صرف جنگ کا بلکہ پھر اب اسے بجٹ بھی زیادہ چاہیے ہوگا، تو اسے ایڈیشنل جو ہے اپروپریشنز کرانی ہوں گی، بجٹ اپروولز کرانے ہوں گے کانگریس سے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ کانگریس میں تو ریپبلکنز میں بھی جو ہے سپورٹ بہت کم ہے. تو اگر یہ کھنچتی ہے اسی طرح، یہ جو سٹینڈ آف ایک قسم کا ہے، بلاکیٹ تو ہے، تو اس سے تو ڈیفینیٹلی جو ہے آئل پرائسز بڑھیں گی. ابھی بھی بڑھ گئی ہیں، 105 تک پہنچ گئی ہیں، ہو سکتا ہے 10-15 تک پہنچ جائے، مگر پھر اس کا اثر امریکہ میں انٹرنلی پڑے گا اور اس سے ہو سکتا ہے پھر ان کو جو ہے کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. جی زاہد صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب زاہد صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ 120 تک پہنچ گئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں. جی بالکل بالکل. تو یہی اس کا اثر جو ہے نا امریکہ میں بہت زیادہ پڑے گا. جب پرائسز بڑھیں گی تو ہو سکتا ہے نہیں یہ بلاکیٹ بھی جو ہے، جنگ تو ذرا مجھے مشکل لگ رہی ہے، بات یہ ہے کہ بلاکیٹ بھی آپ اور کتنے دن چلا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کی اور پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گندم کی خریداری کا. معیشت میں اب یہ فیصلہ پچھلے دنوں ہوا، کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط تھیں کہ حکومت اب گندم کو نہیں خریدے گی، اس کی کوئی سپورٹ پرائس جو ہے ایز سچ وہ ادا نہیں کرے گی. اس کے بعد بہت شور مچا تو پنجاب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ایک نئی پالیسی بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ جو گندم کی خریداری ہے اس کے لیے 11 جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، نجی کمپنیز ہیں، ان کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ گندم کاشتکار سے خریدیں گی، اور اس کے خریدنے کے لیے بھی تقریباً 230 کے قریب جو مراکز ہیں وہ بھی قائم کیے جائیں گے. ساتھ میں یہ بھی کہا حکومت نے کہ 3,500 روپے فی من قیمت جو ہے وہ ہوگی، مگر اس پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ. تنقید بہت سے ایشوز پر ہو رہی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو 3,500 روپے کی قیمت ہے
یہ بہت سے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ تو ان کے کاسٹس بھی کور نہیں کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تنقید آ رہی ہے کہ جو مراکز قائم کرنے تھے اس وقت تک ہو جانے چاہیے تھے، وہ مراکز ابھی تک قائم ہی نہیں ہوئے، جبکہ جو جنوبی پنجاب کے کاشتکار ہیں انہوں نے تو اپنی 15% کے قریب جو گندم ہے وہ 3000 سے کم میں بیچ بھی دی ہے۔ سو یہ سارا جو ایشو ہے جس میں کہ اب مڈل مین کا بھی جو کردار ہے وہ خود حکومت کی طرف سے ایک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اس سے کتنا یہ افیکٹو ہوگا نہیں ہوگا، جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر حیات بھنڈارا، کاشتکار ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں وہ ان ایشوز پہ۔ جی عامر صاحب، اگر ہم یہاں سے یہ شروع کریں بات کہ حکومت نے یہ فیصلہ جو جب کیا تھا تو کیا انہوں نے کاشتکاروں کے ساتھ کنسلٹیشن کی تھی، یا یہ کیونکہ پچھلی مرتبہ تنقید بہت ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ پالیسی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر دیا؟ بہت شکریہ آفا۔ ایک بات تو خیر بڑی اہم ہے کہ جب ہم اس بات کو 2026 کی بجائے 2024 سے شروع کرتے ہیں تو حالات بگڑنا اس وقت شروع ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت بھی گورنمنٹ نے نئی گورنمنٹ ان پلیس تھی آفٹر انٹرم گورنمنٹ، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کے ٹی وی پروگرام میں بھی اسی میں بات کی تھی کہ 3900 روپیز جو ہے وہ ریٹ اناؤنس کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک اپلیکیشن اور ایک ڈیش بورڈ بھی بنایا تھا تاکہ کسانوں کو جو ہے وہ باردانہ مہیا کیا جائے، وہ کسی وجہ سے وہ نہ دیا جا سکا اور مارکیٹ کلیپس کر دی۔ اب بیسیکلی جو سپورٹ پرائس یا انڈیکیٹر پرائس ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، چھوٹے کسان کو بھی اور کنزیومر کو بھی، تاکہ پرائسز جو ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اتنی کہ مینج رہیں یا گورنمنٹ کے پاس اپنے اسٹریٹجک ریزرو رہیں، تاکہ وہ آخر میں جب کہیں شارٹیج ہو تو کنزیومر جو ہے اس کو کوئی چیز مہنگی نہ ملے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب 2024 میں گورنمنٹ پرچیز نہیں کرتی، پروکیور نہیں کرتی، اس کی وجہ سے مارکیٹ کریش کر گئی، تو جو ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا وہ ریٹ ہی نہ بک سکا۔ اب اس سے یہ ہوا کہ جب اور یہ 24 میں بھی ہوا، 25 میں بھی ہوا، 25 میں تو بالکل ہی گورنمنٹ باہر نکل گئی پروکیورمنٹ سے، تو 2200 روپے میں گندم خرید کے جب شارٹیج ہوئی تو وہ 4000 روپے پہ چلی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فارمر کی، کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی، جو منافع تھا، وہ نقصان میں بدل گیا۔ اب اس کا فیوچر یہ ہو سکتا تھا کہ کاشتکاری جو ہے وہ بالکل مشکل جو کہ ہو گئی ہے کسان کے لیے، وہ گندم کاشت ہی نہ کرتے۔ اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے اور اس کریش کی جو صورتحال پچھلے 2 سال میں ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں اس سال گورنمنٹ نے سوچا کہ کم از کم ایک انڈیکیٹو پرائس جو ہے وہ منیمم پرائس اناؤنس کی جائے، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس میں آئی ایم ایف کا کتنا رول تھا یا گورنمنٹ کی اپنی پالیسی کتنی تھی کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ گورنمنٹ خود نہ خریدے اور ان کو اندر لے آئے، ان کے ذریعے مارکیٹ کو تھوڑا سٹیبل کرنے کی کوشش کی۔ جی، اور اگر اب آج کی صورتحال دیکھیں تو اس میں آپ پچھلے چند دنوں میں ہم نے 3500 روپے سے کچھ منڈیوں کے اندر ریٹ کو بڑھتا بھی محسوس کیا ہے۔ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ افیکٹو ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اب اس حد تک تو کریڈٹ آپ کو حکومت کو اس سال دینا چاہیے کہ اگر پچھلے 2 سال میں ہم کمپیریزن کریں، جو مارکیٹ گندم کے کاشتکار کی کریش ہوئی تھی، جو کاشتکار کو پیسہ نہیں ملا، وہ کم از کم اس سال اس کو جو پرائس اناؤنس کی گئی ہے اس پہ مل رہا ہے۔ لیکن سوال جو دوسرا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کاشتکار کو منافع مل رہا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کی جو پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کاشتکار کے لیے جو منافع ہے وہ کتنا رکھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پیشہ ہے۔ اچھا بھنڈارا صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ پچھلے 2 سالوں کی جو مینجمنٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا اس سے پروڈکشن نمبرز میں فرق پڑا ہے؟ کیا کم کاشت ہوا ہے گندم، کراپ تھوڑا ہوا ہے؟ واٹ آر دا نمبرز؟ نہیں، اتنا فرق اس سال تو نظر نہیں آتا پنجاب کی اگر میں بات کروں، لیکن پروڈکٹیوٹی کا ہمیں پتہ چلے گا جب پوری کی پوری گندم ہارویسٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس سال ہم نے ایک ویریشن دیکھی ہے ٹمپریچر کے اندر۔ مارچ کا مہینہ گندم کی جو ییلڈ ہے، جو پروڈکٹیوٹی اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے،
اب مارچ کے مہینے میں ہم نے اچانک ٹمپریچر 35-36 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جاتا دیکھا، جو نارملی 25-26-27 پہ ہوتا ہے. پچھلے سال 25-26-27 پہ تھا. تو اس سال ہو سکتا ہے، اور ایک تو ٹمپریچر اور دوسرا پھر جو کچھ ایریاز میں ساؤتھ کے اندر جو یالہ باری اور کلائمیٹک کنڈیشن ہوئی ہیں، اس سے ہو سکتا ہے پروڈکٹیوٹی میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق آ جائے. لیکن یہ ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب ہماری پوری گندم جو ہے وہ ہارویسٹ ہو جائے گی اور گورنمنٹ اپنے نمبر شیئر کرے گی. اس وقت شاید ہم بیٹر پوزیشن میں ہوں گے یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہماری شارٹیج جو ہے وہ کتنی ہے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سگنیفیکنٹ قسم کی جو ہے وہ ویٹ کی پروڈکشن پاکستان سے زیادہ کر دیتے ہیں. ہماری اپنی جو کھپت ہے وہ بھی کوئی اتنی 28-29 ملین ٹن ہے جتنی ہم پروڈیوس کر لیتے ہیں. اچھا عامر صاحب، تو یہ بتائیے گا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ژالہ باری ہوئی اور اس سے نقصان ہوا، تو اور یہ جو تنقید آ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب میں تو جو گندم تھی وہ بیچ بھی دی ہے انہوں نے، اور وہ انہوں نے 3,000 روپے سے کم بیچی ہے کیونکہ حکومت نے تو ابھی تک مرکز بنائے ہی نہیں ہیں. یہ بالکل درست بات ہے، اور اس میں میرے خیال میں حکومت کا ہی رول تھا کہ ان جو کمپنیز تھیں ان کو پش کر کے تو وہ سینٹرز جو ہیں ان کے اوپر جو خریداری شروع کرائی جاتی. لیکن وہ کسی بھی وجہ سے جن ایریاز کے اندر وہ پورے آپریشن نہیں ہو سکے. لیکن اس کے باوجود جو پچھلے 2 سالوں کی میں اگین اگر بات کروں تو ان کے مقابلے میں اس سال بھی جو 3,000 کے اوپر ریٹ رہنا بھی ایک مناسب بات تھی. کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں تو ریٹ تھا ہی کوئی نہیں، کیونکہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسان سے کوئی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ یہ جو سینٹرز بنانے تھے ان میں تاخیر ہوئی کس وجہ سے ہے؟ یہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے کی گئی ہو. اس میں میرے خیال میں ہمیں جو وہ کمپنیز ہیں ان کے نمائندے یا جو گورنمنٹ کے نمائندے وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ اگر لیٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ بیسیکلی آپریشنز تھے یا کوئی اور وجہ تھی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے یہ وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.